बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ अंज़ला इरफान। आपको खुशामदीद एक बार फिर। रमज़ान करीम की खुसूसी सहर ट्रांसमिशंस का सिलसिला जारी है और आज भी हम एक अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि इस प्लेटफॉर्म से अपनी इस्लाह की जाए, आपकी इस्लाह की जाए और जो दीन ने हमें आदाब बताए हैं उसको बआसानी हम उलमाए कराम की राय के ज़रिए अपनी ज़िंदगियों में शामिल कर सकें। तो आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है इंसानी मुआशरे में दियानत और अमानत की अहमियत। दीन हमें इस हवाले से क्या बताता है, कुरान और हदीस की रोशनी में क्या अहकामात बताए गए हैं और कैसे हम ये तमाम चीज़ें अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकते हैं रोज़मर्रा के मामूलात में। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद ये इरशाद फरमा चुके हैं कि सच्चा और दियानतदार ताजिर वो है जो गुफ्तगू के दौरान झूठ ना बोले, वादा करे तो खिलाफ वर्जी ना करे। तो ये तमाम चीज़ें हम अपनी ज़िंदगियों में कैसे शामिल कर सकते हैं, कारोबार में कैसे शामिल कर सकते हैं और रोज़मर्रा के जो हमारे मामूलात हैं उनको कैसे इन अहकामात के मुताबिक गुजार सकते हैं। गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ जो नशिस्त में मौजूद हैं प्रोफेसर नजमुद्दीन साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। साथ तशरीफ़ फरमाए मुफ्ती अब्दुल शकूर हक़ानी साहब। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। और नाज़रीन, आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं मारूफ नाथवा मोहम्मद अरशद साहब। अरशद साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। नाज़रीन, इनसे अच्छा सा कलाम भी सुनेंगे लेकिन पहले गुफ्तगू की जानिब आ जाते हैं। प्रोफेसर साहब, आपसे इस मौजू पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि दियानत और अमानत है क्या और क्या अहकामात दीन ने बताए हैं, कैसे हम इसको ज़िंदगियों में शामिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा मौजू दो उन्वानात के तहत है, एक है अमानत, दूसरा है दियानत जी। इन दोनों का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। अमानत और दियानत एक दूसरे के लिए लाज़िम व मलज़ूम है। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि अमानत किसे कहते हैं और दियानत किसे कहते हैं। जी। अमानत का लफ्ज़ अमन से निकला है। अमन का माना होता है हिफाजत। अच्छा। गोया अमानत का मतलब ये हुआ कि वो चीज़ जो किसी की हिफाजत में दे दी गई है, किसी के हवाले की गई है, किसी की हिफाजत में दे दी गई है। इसके साथ साथ दियानत के लफ्ज़ को जब देखें तो दियानत का लफ्ज़ जो है ये दैन से निकला हुआ है। दैन अरबी में कर्ज़ को कहते हैं। अच्छा। कर्ज़ किसी के हवाले किया जाता है, किसी को दिया जाता है और वो कर्ज़ वो चीज़ होती है जिसका तकाज़ा वापसी का भी होता है। लिहाजा दियानत से मुराद वो तरीक़ाकार, वो अमल होगा कि जिसमें किसी को जो चीज़ दी गई थी उसको पूरे के पूरे तौर पर उसके मालिक के हवाले कर देना, ये दियानत कहलाएगा। तो अमानत का मतलब हुआ कि किसी की चीज़ की हिफाजत करना और दियानत का मतलब हुआ कि किसी की दी हुई चीज़ को बेआईन ही उसी तरह बेहतर अंदाज के अंदर उसे वापस कर देना, ये दियानत कहलाता है। अमानत और दियानत का दीन में इतना अहम मकाम है कि हज़ूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला दीना लिमन ला अमानत लहू। उस शख्स का कोई दीन ही नहीं जिसके अंदर अमानत नहीं। तो गोया अमानत दीन का हिस्सा है। अमानत अगर नहीं होगी, अमानत की सिफ़त किसी के अंदर नहीं पाई जाएगी तो गोया वो दीन के साथ तल्लुक़ उसका कमज़ोर है। दीन के साथ तल्लुक़ उसका मजबूत तभी बनेगा जब वो अमानतदार होगा, यानी अमीन होगा। और आप देखें अमीन होने की का वस्फ़ जो हमारे नबी मुकर्रम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको वदीयत फरमाया था, उसका मकाम और मर्तबा ये है कि मक्का के लोग जो आपके बदतरीन मुखालिफ हो गए, आपकी तबलीग और आपकी बेइज्जत के बाद जो आपकी तबलीग के नतीजे में उन्होंने दुश्मनी आपके साथ कर ली, इसके बावजूद वो आपको अमीन, सादिक और अमीन के लक़ब से पुकारा करते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उनका ये ख़याल था या पुख्ता यकीन था कि ये वो हस्ती है कि जिसके पास हमारा जो कुछ भी होगा उसकी ये हिफाजत करने वाला होगा। इसीलिए आप देखते हैं कि हिजरत के मौका तक 13 साल की मुखालफत हो चुकी थी कुफ़ार मक्का की हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ। इसके बावजूद उन्होंने अपना रुपया पैसा बतौर अमानत हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ही रखा हुआ था और आपने उस अमानत का हक़ इस तरीके से अदा किया है
یعنی اس کی حفاظت، جیسے پہلے میں نے عرض کیا، اس کی حفاظت کا حق اس طریقے سے ادا کیا ہے کہ آپ نے ہجرت کے وقت حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو حکم دے دیا کہ یہ فلاں فلاں کی امانتیں ہیں، انہیں لوٹا کر پھر تم واپس مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آؤ گے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف تھا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی امت کے اندر آپ کے اسوہ کی صورت میں رکھ دیا ہے کہ امت جب تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وصف امانت کی امین رہے گی، اس پر کاربند رہے گی، اس پر چلتی رہے گی، تو اس کو مقام اور مرتبہ اور عزت اور سرفرازی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے رہیں گے۔ اب امانت میں دو چیزیں کے پہلو ہیں۔ ایک امانت ہوتی ہے کسی کے کوئی چیز ہے، کوئی مال ہے، کوئی اسباب ہے، وہ کسی نے کسی کو دیا ہے تو اس کی حفاظت کرنی۔ امانت کا دوسرا حصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی دوسرے کی بات، کسی دوسرے کا راز، اس کی حفاظت کی جائے، اس کو لوگوں کے سامنے عیاں نہ کیا جائے، ظاہر نہ کیا جائے۔ اس لیے فرمایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المستشار مؤتمن، کہ جس سے مشورہ لیا جاتا ہے وہ امین ہوتا ہے۔ جو اس کے پاس اپنی بات رکھ رہا ہے اپنے اس راز کو دوسروں کے سامنے عیاں نہ کرے، سوائے اس کے جس نے اس کے سپرد وہ اپنی بات کی ہے، اس کے علاوہ وہ کسی سے بات اس کی نہ کرے، اس چیز کے بارے ڈسکشن نہ کرے۔ یہ چیز امانت کے درجے کے اندر شامل ہے۔ تو لہذا ہمارے سامنے دو چیزیں آ گئیں کہ امانت کے اندر مال کی بھی رکھوالی ہے، حفاظت ہے، اور کسی کے راز کی اور کسی کی بات کی رکھوالی بھی ہے۔ یہ دونوں وصف جب معاشرے کے اندر پیدا ہو جائیں تو پھر معاشرہ جو ہے اس کے اندر خیر خائی اور بھلائی جو ہے وہ نمایاں ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے کسی کی امانت کا جب آپ خیال رکھیں گے، اس کو بر وقت آپ ادا کریں گے تو وہ آپ کا گرویدہ ہو جائے گا آپ کے اخلاق کا۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ آپ کسی کے مشورے کو جو ہے وہ اس کی حفاظت کریں گے، کسی کی بات کی حفاظت کریں گے، کسی کے راز کی حفاظت کریں گے، تو وہ آپ کے بارے میں اتنا گمان رکھے گا کہ یہ وہ شخصیت ہے جو میرے راز کی حفاظت کرنے والی ہے، اور میرے علاوہ اس نے میرے راز کو کسی کے سامنے عیاں نہیں کیا۔ اسی طریقے سے دیانت کا بھی ہے۔ دیانت کے بارے میں یہ ہے کہ جو کسی کی چیز سپرد کی گئی ہے، قرض کے طور پر دی گئی ہے، کسی اور حوالے سے دی گئی ہے، اس کو بھی بے عینہ ہی اسی طریقے سے حفاظت کے ساتھ جو ہے وہ واپس لوٹانا اس کے مالک تک، یہ دیانت ہے۔ یہ امانت اور دیانت جب معاشرے کے اندر خاص طور پر ہمارے جو اقتصادی مسائل ہیں، کاروباری مسائل ہیں، ان کے اندر جب پائی جاتی ہے تو اس وقت وہ اقتصادی فیلڈ کے اندر کام کرنے والا، اس کا امانت اور دیانت کی وجہ سے مقام یہ ہو جاتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ تاجر جو سچا ہے اور امانت دار ہے وہ قیامت کے دن انبیاء، شہداء اور صالحین کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ تو کتنا بڑا مقام ہے کہ جو امانت اور دیانت کی پاس رکھنے والا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں ہمیں بتا دیا ہے کہ ان کا رتبہ، جو سچے اور دیانتدار لوگ ہیں، ان کا رتبہ انبیاء کے اور شہداء کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ مفتی صاحب آپ کو بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں۔ مفتی صاحب ویسے تو ہم اگر دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی ہی ہمارے لیے مثال ہے اور ایک نمونہ ہے، حسن و اخلاق کا نمونہ ہے، اور ہم اس سے سیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ بتا دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ رونما ہوا ہو جس سے ہم سیکھ سکتے ہیں اور امانت اور دیانت کو اپنی زندگیوں میں ہم شامل کر سکیں۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ امانت اور دیانت پر گفتگو چل رہی ہے۔ امانت میں جس طرح کوئی چیز کسی کے حوالے کی جاتی ہے اور جب وہ واپس مانگے تو اس کو بعین ہی وہ چیز واپس کر دی جائے، اس کو امانت بھی کہتے ہیں۔ اور ایک امانت کا مطلب یہ بھی ہے کہ کسی کو کوئی اختیار مل گیا، وہ اپنے اختیار کو صحیح استعمال کرے، یہ بھی امانت ہے۔ اچھا، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ امانتیں ان کے اہل لوگوں کے سپرد کرو۔ اہل سے مراد یہ ہے کہ جس کی امانت اس کو دو، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو اس عہدے کا حقدار ہے، جو اس پہ فٹ بیٹھتا ہے، اس کو وہ عہدہ دو، نہ اہل کو عہدہ نہ دو۔ اسی پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ جا رہے تھے تو چند دن پہلے آپ بیت اللہ میں آئے، تو بیت اللہ پیر اور جمعرات کو کھولا جاتا تھا، یعنی مسجد تو کھلی تھی، کعبہ جو ہے وہ پیر اور جمعرات کو کھولا جاتا تھا۔
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور دن تشریف لائے، تو چابی تھی عثمان بن طلحہ کے پاس، وہ اس وقت تک مسلمان نہیں تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی کعبہ کو کھولو، ہم عبادت کرتے ہیں۔ تو انہوں نے بڑی سختی سے کہا کہ نہیں کھول سکتے، میں نہیں کھولوں گا، کیونکہ پیر اور جمعرات کے علاوہ میں نہیں کھولوں گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان ایک دن آئے گا کہ یہ بیت اللہ کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جس کو چاہوں گا چابی دوں گا۔ تو عثمان بن طلحہ نے کہا کہ اس دن تو پھر عرب والے ذلیل ہو جائیں گے، آج میں ذلیل نہیں ہوں گے، عزت والے ہو جائیں گے۔ بہرحال آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ جس دن مکہ فتح ہوا یعنی سن 8 ہجری میں، 8 سال کے بعد آپ تشریف لائے، تو اب ظاہر 10,000 کا لشکر تھا آپ کے ساتھ، مکہ والے سرنڈر کر گئے سارے۔ تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ عثمان بن طلحہ سے چابی لے کے آؤ۔ وہ چابی لے کے آگے، نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں چابی تھی۔ اب بہت سارے صحابہ چاہتے تھے کہ یہ چابی ہمیں مل جائے، بہت بڑا اعزاز ہے، کوئی معمولی بات تو ہے نہیں۔ بالکل ایسے ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے اس وقت یہ آیت اتاری، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ آپ کو حکم دیتے ہیں کہ امانت اس کے اہل کے سپرد کرو، یعنی جس سے لی ہے اسی کو چابی دو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ کو بلایا اور بلا کے فرمایا یہ لو چابی ہے، اور آج کے بعد یہ چابی آپ کی نسل میں رہے گی، اگر کوئی آپ سے چھیننے کی کوشش کرے گا تو وہ ظالم ہوگا۔ لہٰذا 1450 سال گزر گئے، آج بھی وہ چابی حضرت عثمان بن طلحہ کے خاندان میں موجود ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے اس وقت کہا عثمان تمہیں یاد ہے 8 سال پہلے میں نے کہا تھا چابی میرے ہاتھ میں ہوگی؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ یاد آ گیا۔ پھر حضرت عثمان بن طلحہ نے کلمہ بھی پڑھا، مسلمان بھی ہو گئے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ جو ہمیں سبق دے رہے ہیں کہ جس سے کوئی چیز لی ہے واپس اسی کو کرنی ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ بھی ہوتا ہے کہ مثلا میرے پاس کسی نے امانت رکھوائی اور مجھے کسی نے آ کے کہا کہ فلاں نے میرے پیسے دینے ہیں، وہ دے نہیں رہا، تو میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں، اس کے پیسے میرے پاس ہیں، میں اٹھا کے اس کو دیتا ہوں۔ یہ امانت میں خیانت ہے۔ بے شک اس کے پیسے دینے ہوں گے اور اس نے دینے ہیں، لیکن میرے پاس تو امانت ہے نا، مجھے حق نہیں ہے کہ میں اس کے پیسوں میں سے کسی اور کو پیسے دوں۔ ہاں اگر جس نے امانت رکھوائی ہے وہ کہتا ہے کہ آپ میرے پیسوں میں سے اس کو پیسے دے دیں اس کی اجازت سے، وگرنہ امانت اسی کے حوالے کرنی ہے، وہ پھر اس کو پیسے دے یا نہ دے وہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اور قرآن کریم میں امانت کے وصف پر بہت آیات نازل ہوئی ہیں۔ سورہ مومنون 18واں پارہ، اس کے آغاز میں اللہ نے 10 آیات جو نازل فرمائیں اور اس میں مومنوں کی صفات بیان فرمائیں، اور پھر فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ ان میں ایک نے اللہ نے صفت یہ بیان فرمائی والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو امانت میں خیانت نہیں کرتے، امانت کا حق ادا کرتے ہیں، اور جو وعدہ کر لیتے ہیں اس وعدے کو بھی پورا کرتے ہیں۔ اسی طرح 19ویں پارے میں سورہ شعراء میں 6 انبیاء کا ذکر کیا گیا، اور ہر نبی نے اپنی قوم کو جب دعوت دی تو دعوت میں ایک جملہ یہ کہا انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں اور میں امین ہوں، امانت دار ہوں۔ سیدنا نوح علیہ السلام بھی یہی کہہ رہے ہیں میں امانت دار ہوں، پھر حضرت ہود علیہ السلام بھی یہ کہہ رہے ہیں، حضرت صالح علیہ السلام بھی یہ کہہ رہے ہیں، حضرت لوط علیہ السلام بھی یہ کہہ رہے ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام بھی یہ کہہ رہے ہیں۔ یہ سارے انبیاء یہی کہہ رہے ہیں کہ انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں اور امانت دار ہوں۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ صفت کتنی اہم ہے کہ امانت داری نبی خود کہہ رہے ہیں کہ میں امانت دار ہوں۔ اور یہی انبیاء کی زندگیوں سے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ امانت دار ہونا ایک اعزاز کی بات ہے، اور کیوں زور دیا گیا ہے کہ بہت ساری ایسی معاشرتی برائیاں جو کہ امانت دار ہونے سے معاشرے کی ختم ہو سکتی ہیں۔ اس گفتگو کو مزید کنٹینیو کریں گے، لیکن ابھی ہمیں جانا ایک بریک پہ۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک پہ جانے سے قبل ہم نے بہت ہی خوبصورت کلام پہلے سنا وسیم ارشد صاحب سے۔ وسیم صاحب بہت شکریہ آپ کے تشریف آوری کا، اور بہت اچھا آپ نے ماشاءاللہ کلام پڑھا ہے۔ ناظرین گفتگو کی طرف ایک دفعہ پھر آ جاتے ہیں۔ پروفیسر صاحب اور مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہی ہیں۔ پروفیسر صاحب آپ اگر اس چیز پہ روشنی ڈال دیجئے کہ امانت اور دیانت کی انسانی معاشرے میں کیا اہمیت ہے، کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اگر ہم ان چیزوں کو اپناتے ہیں، اور جب ہم نے نکال دی وہ چیزیں اپنی زندگیوں سے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کافی منفی اثرات ہیں، تو کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ اس میں جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ امانت و دیانت ایک وصف ہے
जो किसी मोमिन के अंदर जिस वक्त पाया जाता है तो उसके ईमान की तक़वियत का बायस बनता है और मुआशरे पर उसके खैर व बरक़ात के असरात भी मुरतब होते हैं। जैसे मैंने ताजर के हवाले से बात की कि जो तिजारत के अंदर अमानत व दयानत का पास रखने वाला है उसके अंदर वो धोखा दही, मिलावट, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, इस तरह के जो नाजायज़ गलत तरीक़े हैं अपनी तिजारत के अंदर उनसे बचता है तो उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला बरकत अता फरमा देता है। आप देखें हुज़ूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी तिजारत को इंसान के लिए ज़्यादा मुनाफा बख्श करार दिया है जिसके अंदर सदाकत और अमानत का, दयानत का सर मौजूद होगा। इसलिए फरमाया गया कि तिजारत के अंदर जो मुनाफे के हिस्से हैं दुनिया के अंदर किसी भी कारोबार के अंदर या किसी भी मामले के, किसी भी इंसानी अमल के, उनमें से सबसे ज़्यादा हिस्सा मुनाफे का जो है वो तिजारत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने रखा हुआ है। तो वो तिजारत का जो फ़ायदा मुआशरे को पहुँचता है उसके अंदर चूँकि पूरा मुआशरे के बहुत से अफराद इन्वॉल्व हो जाते हैं जी। कहीं पर आप एक चीज़ जो बेच रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, उसके अंदर आप देखते हैं सबसे पहले उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग होगी चीज़ की, वहाँ पर जो है वो लोग उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, फिर उसके बाद उसके सप्लाई करने वाले हैं, फिर जो ताजिर आगे उसको जो है वो रिटेल के तौर पर जो है वो सेल आउट कर रहा है उसका इन्वॉल्वमेंट है, उसके साथ कुछ अफराद मुआशरे के होंगे, आगे जो ख़रीद रहे हैं उनके वो इसके साथ इन्वॉल्व होते चले जाते हैं। तो ये सारी की सारी पूरी चेन जो बन जाती है, ये पूरी चेन जो है वो मुआशरे की वो उस तिजारत से, उस सदाकत और अमानत के साथ किए हुए वो कारोबार के अंदर जो है वो उससे मुस्तफ़ीद होती चली जाती है। और देखें आप हज़ूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तिजारत की और आप जानते हैं हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का माल लेकर जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुल्क शाम ले गए थे तो मुनाफा इस कदर हुआ था कि उतना पहले सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को कभी भी नहीं हुआ था जी। तो उसकी वजह ये नहीं थी कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सामान के अंदर प्रॉफिट की रेशो जो है वो बहुत ज़्यादा रखी थी। ये नहीं किया कि 100 रुपए की चीज़ है तो उसको उन्होंने 500 में बेचा हो। उसको बेचते हुए हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दयानत का और एक ऐसा मुज़ाहरा किया, इस तरीके से उस माल को बेचा कि जो पहले तरीका था वो ये था कि इकट्ठा मिसाल के तौर पर जो मिसाला जात के जो है वो सामान लेकर जाया करते थे। कुरैश मक्का जो है ये इंडिया से जो जाया करता था ये सामान लेकर मुल्क शाम जाया करते थे। अब मिसाला जात पूरे का पूरा एक ढेर है, उसको जो कुरैश के ताजर थे वो जाकर बेच लिया करते, इकट्ठा बेच लिया करते। कोई और आइटम होती उसको इसी तरीके से इकट्ठा बेच लिया करते, उस पर अपना एक मुनाफा जो है वो मुकर्रर कर लेते और उसको बेच लेते। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह किया कि जो भी चीज़ होती थी उसकी 3 कैटेगरीज बना देते थे। अच्छा। आला, औसत और अदना, ये 3 कैटेगरीज बना देते। मिसाल के तौर पर किसी चीज़ का ढेर है, अनाज ही है या खजूरें हैं, तो उनमें जो आला है उसका अलग कर दिया, औसत का अलग कर दिया, अदना का अलग कर दिया। उसका रेट, आला का रेट आला के हिसाब से इसी तरीके से तरतीब से जो है वो रेट लगा दिए। अब उसमें ये होता कि ग्राहक के लिए ये बात नहीं होती थी उसके ज़हन में कि मैं सौदा ख़रीद रहा हूँ तो इसके अंदर कहीं मुझे चीज़ जो है वो मिलावट वाली ना मिल जाए। मिलावट वाली चीज़ को हज़ूर ने पहले ही जो है वो अलग कर दिया कि आला चीज़ अलग कर दी और अलग कर दी। अब इससे क्या होता था, जो चीज़ सूट करती थी रेट के लिहाज से वो ख़रीद लेता था। उस ख़रीदने के अंदर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रॉफिट की रेशो एक मुनासिब रखी हुई थी, वो ज़्यादा नहीं थी। वो तीनों ढेर बिक गए, जल्दी बिक जाते थे दूसरों के मुकाबले में। जब जल्दी बिके, जो उससे माल हासिल हुआ, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं से मज़ीद चीज़ें परचेज़ करके वो फिर आगे जो है वो सर्कल आगे चला लेते थे और चीज़ जो है वो आगे। उससे क्या था कि वो एक तरह का एक दफ़ा का सरमाया या जो चीज़ सामान था उसको 2-3 बार हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सफ़र के दौरान में ख़रीदा बेचा, उससे वो प्रॉफिट जो है वो इतना ज़्यादा हुआ कि उसका तसव्वुर भी सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला नहीं कर सकती थी। जो बददियानती किसी कारोबार के अंदर होती है उसमें आप देखें कुरान मजीद के अंदर शुआइब अलैहिस्सलाम की कौम का ख़ास तौर पर जिक्र किया गया है कि उनकी बुराई क्या थी कि वो कारोबार के अंदर बददियानती करते थे, तिजारत में बददियानती करते थे। उन्होंने लेने के बाट वज़न के वो और रखे हुए थे, देने के और रखे हुए थे। हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम जब उनको मना करते, रोकते, तो वो आपके उनको तरह तरह के जब वो तंज़िया खिताब देते। अच्छा। कहते कि तू सच्चा है और अमीन है तो बना फिर,
ہم نے تو یہی طریقہ اختیار کرنا ہے. اس کی وجہ سے وہ قوم تباہ و برباد ہوئی, ہلاکت کا شکار ہوئی. پروفیسر صاحب آپ نے بڑا اچھا نقطہ اٹھایا ہے, اس جانب بھی آتے ہیں اور آپ سے جانیں گے کہ اس دور میں اور موجودہ دور میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جہاں پہ ہم لیک کر رہے ہیں اور وہ کون سی عادات ہیں جو ہم نے اب نہیں اپنا رکھی, جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہم نے اپنائی تھی اور ہم ترقی پر تھے اس ٹائم پر. مفتی صاحب آپ اگر اس چیز پر روشنی ڈال دیں کہ اس سے پہلے پروفیسر صاحب بھی اس بات پر گفتگو کر رہے تھے کہ اختیارات کا جو ناجائز استعمال ہے وہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے آپ سے کسی نے مشورہ مانگا تب بھی آپ پر امانت داری کے اصول لازم ہو جاتے ہیں, آپ کو تب بھی امانت داری کا خیال رکھنا ہے. اسی طرح جب آپ کسی بڑے رتبے پہ فائز ہوتے ہیں, بڑے عہدے پر فائز ہوتے ہیں, تب آپ نے جب اپنے اختیارات کو استعمال کرنا ہے تو بھی آپ نے ان اصولوں کا خیال رکھنا ہے. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ, جس کے اندر امانت نہیں ہے اس کا ایمان ہی نہیں ہے. جی, یعنی ایمان کامل نہیں ہے, مکمل ایمان نہیں ہے اس کے اندر. اور منافقین کی جو نشانیاں بیان فرمائی گئی اس میں ایک نشانی یہ بھی بیان فرمائی کہ جب امانت رکھیں گے تو اس میں خیانت کرے گا, یہ منافق کی نشانی ہے. رہی یہ بات کہ جس سے مشورہ مانگا جائے اسے امین ہونا چاہیے, امانت دار ہونا چاہیے, وہ غلط مشورہ نہ دے. اس پہ میں آپ کو اسی زمانے کا زیادہ پیچھے نہیں, ہندوستان میں ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. جی, ان کا جو گھر تھا وہ پچھلے کی طرف تھا اور آگے فرنٹ بہت تھوڑا تھا. اب انہیں دقت ہوتی تھی کہ مہمان آتے تو پیچھے لے کے جانا پڑتا, پردہ کرانا پڑتا. تو اپنے مریدین کے سامنے آپ نے اظہار کیا کہ اگر یہ ہمسایہ جو فرنٹ پہ ہے اگر یہ اپنا مکان بیچ دے تو میں اسے خرید لوں, تاکہ فرنٹ پہ بیٹھک آ جائے گی, آسانی رہے گی. اللہ کی شان, وہ آدمی جو مالک مکان تھا وہ مکان خالی پڑا ہوا تھا, وہ حیدرآباد میں سرکاری جاب کر رہا تھا. تو وہ آیا تو اس نے آ کے کہا کہ حضرت میں نے آپ سے مشورہ کرنا ہے. فرمایا بتاؤ. انہوں نے کہا جی مشورہ یہ دے کہ یہ میں مکان میں بیچ دوں یا نہ بیچوں, کیونکہ میری نوکری وہاں ہے حیدرآباد, مکان بھی ملا ہوا ہے, فیملی میری وہاں ہے, یہ خالی پڑا ہوا ہے, تو آپ مجھے مشورہ دیں کہ میں اسے بیچ دوں یا نہ بیچوں. ٹھیک. اب کیا چاہیے تھا, ہمارے جیسا ہوتا کہتا ضرور بیچو کیونکہ میری ضرورت ہے نا. لیکن حضرت نے فرمایا کہ تم نے مشورہ مانگا ہے تو میں مشورہ دوں گا, اسے نہ بیچو. اپنا مکان موجود تو ہے, کل کو اگر خدا نہ خاصہ نوکری چھوٹ جاتی ہے تو بچوں کو لے کے اپنے گھر میں تو بیٹھ جاؤ گے آگے. وہ بڑا مطمئن ہوا, چلا گیا. اور مریدین نے کہا کہ حضرت یہ مکان آپ کو چاہیے بھی تھا, آپ کی خواہش بھی تھی, اور وہ چل کے بھی آیا ہے, تو آپ اسے مشورہ دے دیتے کہ بیچ دے. تو اس پہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا نہیں, اللہ کے نبی نے فرمایا المستشار مؤتمن, جس سے مشورہ مانگا جائے یہ مشورہ امانت ہے, لہٰذا اس کو صحیح مشورہ دینا چاہیے, غلط مشورہ نہیں دینا چاہیے. اور اسی طرح حدیث پاک میں ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلی فانتظر الساعہ, کہ جب معاملات نااہلوں کے سپرد ہو جائیں تو پھر قیامت کا انتظار کرو. یعنی یہ قیامت کی نشانی ہے کہ لوگ ایسے کرسیوں پر بیٹھیں گے, عہدے ایسے ملیں گے جو نااہل ہوں گے. اور اس میں سے ایک نشانی آپ نے یہ بھی بیان فرمائی کہ حکمرانوں کے پاس جو پیسہ ہوگا, یعنی سرکاری خزانہ جو ہوگا, وہ اسے اپنا ذاتی سمجھ کے استعمال کریں گے, حالانکہ وہ تو امانت ہے. وہ خزانہ جو ہے پوری قوم کی امانت ہے. آپ اس پہ اتنا اختیار نہیں رکھتے کہ آپ اپنی مرضی سے خرچ کرتے رہیں. اگر ہمارے اندر امانت داری آ جائے تو ہم دنیا میں ترقی یافتہ ممالک میں شمار ہو سکتے ہیں. جن لوگوں نے ترقی کی ہے آپ وہاں جا کے دیکھ بھی لیں, باوجود اس کے کہ وہ کافر ہیں, انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا, لیکن تعلیمات اسلام کے لیے ہیں. اور اتنی امانت داری سے کہ ہمارے یہ جو دودھ آتا ہے ڈبوں میں, وہاں ان کے سٹوروں پہ رکھا ہوگا اور ہر ڈبے پہ لکھا ہوگا کہ اس کے اندر 20% پانی ہے, اس کے اندر 10% ہے, اس کے اندر 50% ہے. ہر ڈبے پہ وہ لکھتے ہیں کہ اس کے اندر کتنا پانی ہے. اب بندہ جاتا ہے, دیکھ لیتا ہے کہ میری ضرورت کون سی ہے, وہ اس حساب سے لے لیتا ہے, اور اسے پتہ ہے کہ جو لکھا ہے وہی ہوگا. ہمارے ہاں 50 پھلوں کے نام لکھے جاتے ہیں اور اس بوتل کے اندر پھل ایک بھی نہیں ہوتا, وہ کیمیکل ڈالا ہوا ہوتا ہے. تو ہم اسی وجہ سے ہم دنیا میں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں کہ ہم امانت داری اور دیانت داری کو اختیار نہیں کرتے. جب ہم امانت داری کو کریں گے, دیانت داری کو اختیار کریں گے, جس طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا یہ اصول تھا کہ گاہک کو جب کپڑا دکھانا ہے تو اس کا عیب بتانا ہے, اس کا عیب بتانا ہے. آپ نے ایک مرتبہ اپنے نوکر سے کہا, ملازم سے, کہ بھئی یہ جو تھان رکھا ہے نا اس میں فلاں عیب ہے, اس میں داغ لگا ہوا ہے, جب بیچو گے تو پہلے گاہک کو بتانا, اس کی مرضی ہے خریدے, مرضی ہے نہ خریدے. آپ چلے گئے تو واپس آئے تو اس نے پیسے آپ کو پکڑائے,
تو آپ نے پوچھا وہ تھان بیچ دیا؟ ان کا جی ہاں۔ فرمایا اس کا جو عیب تھا بتایا تھا؟ ان کا نہیں، میں بھول گیا۔ فرمایا وہ جو گاہک تھا کس علاقے کا لگتا تھا؟ انہوں نے بتایا جی ایسے ایسے نشانیاں تھیں ایسا۔ آپ نے پیچھا کیا اس کا، وہ پوچھتے پوچھتے ایران پہنچ گئے۔ جب ایران پہنچے تو وہاں سے پتہ چلا کہ وہ تو مکہ گیا ہوا ہے، حج کا سیزن ہے، اس وقت لوگ جاتے تھے کاروبار اپنے بازار لگاتے تھے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تلاش کرتے کرتے وہاں بازار میں پہنچ گئے اور اس سے ملے اور اسے جا کے کہا تم میری دکان سے تھان خرید کے لائے ہو، میرے ملازم نے عیب نہیں بتایا آپ کو، اس تھان کے اندر یہ عیب ہے اور آپ کے پیسے میں لے آیا ہوں، اشرفیاں تھیں یہ میں لے آیا ہوں، آپ اگر رکھنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ اپنی اشرفیاں واپس لے لیں، تھان مجھے واپس کر دیں۔ تو وہ تھا یہودی مذہب کا۔ تو اس نے کہا کہ امام صاحب آپ کی اس دیانتداری کی وجہ سے میں کلمہ پڑھتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ جو میں اشرفیاں دے کے آیا تھا وہ بھی کھوٹی تھی، وہ بھی کھوٹی تھی، 2 نمبر تھی۔ دیکھو امانت داری جب میں اختیار کروں گا تو رب مجھے بھی نقصان سے بچائے گا۔ آج ہم کرتے ہیں کہ میں ایک کے ساتھ مطلب ہے بددیانتی کرتا ہوں تو میرے ساتھ بھی کوئی اور بددیانتی کرے گا۔ آج ہمارے معاشرے میں ایسے ہی ہو رہا ہے، جو دکاندار بددیانتی کر رہا ہے تو وہ جہاں سے لے کے آ رہا ہے وہ بھی اس کے ساتھ بددیانتی کر رہے ہیں، تو ایک سرکل چل رہا ہے بددیانتی کا۔ جب ہم امانت داری میں آ جائیں گے تو ہمارا معاشرہ بہت خوشحال بھی ہوگا اور اللہ نے اس میں برکتیں بھی رکھی۔ بالکل، اور یہی مکافات عمل کے زمرے میں بھی آتا ہے کہ آپ جو بوئیں گے کل کو آپ کو وہی کاٹنا پڑے گا۔ ناظرین ابھی ہمیں لینی ہے بریک۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک پہ جانے سے قبل ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری تھا اور پروفیسر صاحب آپ اگر اس چیز پر بتا دیں، ایک دفعہ روشنی ڈال دیں کہ صرف تاجر کے لیے یا بزنس کرنے کے لیے ہی امانت داری اور دیانت داری فرض نہیں ہے بلکہ ہر انسان پر فرض ہے۔ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ہمیں دیانت داری سے کام کرنا چاہیے۔ وہ کون سے آداب ہیں جو کہ ہم اپنی زندگیوں میں شامل کریں اور روزمرہ کے جو معاملات ہیں ان میں دیانت داری اور امانت داری ہماری شامل ہو جائے؟ جی، جس طریقے سے آپ نے پوچھا، دیانت داری کا تعلق صرف کاروبار اور تجارت کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے، یہ اس کا ایک پہلو ہے۔ اصل میں انسان کی زندگی کا پورا طریقہ زندگی، طرز حیات، اس کے اندر جو بھی عمل کا اس کو موقع ملے ہر عمل کے اندر دیانت داری ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ جو ہے وہ اپنے گھریلو امور کو انجام دے رہے ہیں تو جو ذمہ داریاں آپ کو دی گئی ہیں وہ آپ کو امانت کے طور پر دی گئی ہیں، اب ان کو پورا کرنا دیانت داری ہوگا۔ آپ اپنے بچوں کے، بیوی بچوں کے حقوق کو ادا کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرتے ہیں، والدین کے ساتھ آپ کا حسن سلوک ہے، یہ سارے کا سارا دیانت داری میں ہے۔ اسی طریقے سے جو معاشرے کے آپس میں تعلقات ہیں، جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا، جب ہم کسی عہدے پر فائز ہیں تو وہاں پر آپ کا جتنا بھی عمل ہے وہ اگر دیانت داری کے خلاف چل رہا ہوگا تو آپ نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ حق ادا تب ہی ہوگا جب آپ دیانت داری کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں گے، اس کا فائدہ آپ کو بھی پورے معاشرے کو بھی ہے۔ ایک آفس میں آپ ہیں تو پورا آفس جو ہے وہ آپ کی دیانت داری کی وجہ سے، آپ کے اچھے کام کی وجہ سے وہ ایک مثالی جو ہے وہ آفس بن جائے گا۔ اگر آپ جو ہے وہ کسی اور معاملے کے اندر جو ہے نا وہ آپ کی عملی زندگی چل رہی ہے تو اس میں آپ کریں گے، ایک استاد ہے، ایک معلم ہے، جو بھی ہے وہ اپنی جگہ پر دیانت داری کا مظاہرہ کرے گا۔ جو کچھ اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی ذات نے صلاحیتیں دی ہوئی ہیں وہ اس کو امانت کے طور پر دی گئی ہیں، اس امانت سے آگے معاشرے کو فیض یاب کرنا اس کا کام ہے۔ اس لیے ایک استاد جب صحیح طریقے سے اپنے طلباء کو تعلیم اور تدریس کے فرائض انجام دے گا تو گویا اس نے دیانت داری کا مظاہرہ کیا ہے۔ جی، اور یہی چیزیں پروفیسر صاحب کے امانت داری اور دیانت داری کو اگر ہم اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں تو ایک اچھے انسان کے طور پر معاشرے میں ابھر سکتے ہیں اور پھر اچھے انسان ہی اچھا معاشرہ بھی تشکیل دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، اب اگر آپ آج کے لیے دعا کروا دیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ کو متحد اور متفق فرما۔ اے اللہ عالم اسلام کو ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، اندرونی بیرونی دشمنوں سے اس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان بے روزگار ہیں سب کو حلال رزق نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما دے۔
خصوصاً ہمارے اس چینل پر کام کرنے والے بھائی عدیل، ان کی والدہ کا انتقال ہوا ہے، ہم سب ان کے لیے دعا گو ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، اللہ ان کی قبر کو اپنی رحمتوں سے بھر دے، قبر کو منور اور روشن فرما دے، آخرت کی منزلوں کو آسان فرما دے۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، مجاہدین کو غلبہ عطا فرما، شہداء کی قربانیوں کو قبول فرما، زخمیوں کو صحت کاملہ نصیب فرما۔ اے اللہ اسرائیل اور اس کا ساتھ دینے والے جتنے ظالم ہیں انہیں آپس میں لڑا کر ٹکڑوں میں تقسیم کر دے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو کفر کے خلاف متحد اور متفق فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو قیامت کے دن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں آپ کی رفاقت نصیب فرما، آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ کے ہر فرد کو، خصوصاً ہمارے ملک پاکستان کے رہائشیوں کو شریروں کے شر سے محفوظ فرما، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما، منافقوں کی منافقت سے محفوظ فرما، فتین کے فتنوں سے محفوظ فرما، بد نظروں کی بد نظری سے محفوظ فرما، بدخواہوں کی بدخواہی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ والدین کو اپنی اولاد کی دینی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہم سب کی اولادوں کو اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ جو والدین اپنے بچوں کی تعلیم، صحت، کاروبار یا رشتوں کے بارے میں پریشان ہیں، اے اللہ اپنے غیبی خزانے سے ان کی مدد فرما۔ اے اللہ جس طرح آج ہم اس مبارک سحری کے پروگرام میں اکٹھے ہیں، اے اللہ ہم سب کو جنت میں بھی اکٹھا فرما دے۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین ثم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کے تشریف آوری کا۔ پروفیسر صاحب آج ہمارے ساتھ موجود تھے، پروفیسر صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں وسیم ارشد صاحب۔ وسیم ارشد صاحب آپ کی تشریف آوری کا بھی بہت شکریہ۔